हद ये है कि जब हम इस कायनात से उठें तो इस हालत में हमारे हाथ में कुरान, हाथ में दामन अहले बैत मौजूद, मैदान महशर में भी हमें गादी के फरहरे के साए तले जगाता आए मैं मासूम शफात में परवरदिगारा जो मोमिन और मोमिनात बीमार हैं इमाम सज्जाद का वास्ता, बाबुल हवाए इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम का वास्ता, बाबुल हवाए जनाब अबुल फज़ल अब्बास का वास्ता, तमाम बीमार मोमिन और मोमिनात को सेहत कुल्ली अता फरमाए। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में, इराक़ में और दीगर मकामात पर जो मोमिन ज़ख्मी हुए हमलों में, तो उन्हें शहीदान करबला का वास्ता जल्द से जल्द सेहत कुल्ली अता फरमाए। दिगारा जो मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जो लोग शहीद कर दिए गए हैं, उन्हें जवारे सैयदुश्शुहदा में जगह अता फरमाए। तमाम मोमिन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। खुसूसी तौर पर कासिम भाई की वालिदा और जो मोमिन जिनका ताल्लुक़ अज़ाख़ाने से रहा, जिन्होंने अज़ादारी को फ़ौक़ियत बख्शी और उसकी तरबीज में उसे आगे बढ़ाने के सिलसिले में कोशिशें की हैं, जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, परवरदिगारा तू सबको जवारे सैयदुश्शुहदा में जगह अता फरमा। तमाम मोमिन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा, आइम्मा मासूमीन की शफ़ाअत नसीब फरमा, जन्नत आलिया में उनके दर्जात को बुलंद फरमा। बारे इलाहा हमारी तेरी बारगाह में यही दुआ है कि जो मोमिन और मोमिनात मुश्किलात, दुश्वारियों और परेशानियों में मुश्किल कुशा का वास्ता तुम्हें नजात अता फरमा। तमाम मोमिन और मोमिनात के जायज़ दीनी और दुनियावी मक़ासिद को पूरा फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, इनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, तमाम मोमिन और मोमिनात को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ फरमा। किसी भी तरीक़े की अगर कोई भी दूरी पैदा हो गई हो तो अज़ाए सैयदुश्शुहदा का वास्ता, इसी अज़ाए सैयदुश्शुहदा के हवाले से तुम सबको मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ फरमा। बारे इलाहा तमाम बच्चों को भी जो आज कमसिन बनी हाशिम का मातम करते हुए फर्श-ए-अज़ा पर नजर आते हैं, परवरदिगार तुम सबको मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, उनको इल्म में और सेहत व तंदुरुस्ती में परवरदिगार उन्हें बेहतर से बेहतर तमाम तर कोशिशें जो वो कर रहे हैं तो उन्हें उसमें कामयाबी अता फरमा। खुसूसी तौर पर जो दुआएं करनी थी एक अबुल हसन साहब या अबुल कासिम साहब, आपने महमूद की वालदा और अता हुसैन मूसवी साहब से कहा था, अता हुसैन मूसवी साहब और अबुल कासिम साहब और दीगर मोमिन और मोमिनात महमूद भाई की वालदा के कर रहे हैं, आप कासिम भाई के तमाम अक़रबा, तमाम दीगर मोमिन और मोमिनात का अक़रबा जिस दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात जन्नत आलिया में बुलंद फरमा, सैयद कौनैन की शफ़ाअत मोमिनात को और मोमिनीन को आइम्मा मासूमीन की शफ़ाअत नसीब फरमा। हमारी सबसे बेहतर और आखिरी दुआ इस दौर ज़ुल्मत और तारीकी में यही है कि जिस नूर बरहक़ को तूने पर्दे अज़हर में पोशीदा रखा उसके ज़ुहूर में तारीफ़ फरमा। ज़ुहूर इमाम से पहले हमें इतनी तौफ़ीक़ अता फरमा, हम अपने आप को इस काबिल बना सकें कि इमाम का ज़ुहूर हमारा शुमार इमाम के असहाब व अंसार में हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आखिर में एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौफ़ीक़ पढ़कर तमाम मोमिन और मोमिनात जो अफ़राद शहीद किए गए उनकी भी अरवाह के लिए
رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی شبیر مجھے موت نائی مارا گیا شبیر مجھے موت نائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی کہتی تھی کم سے ہے بیاباں میں ڈرے گا ماں کہتی تھی کم سے ہے بیاباں میں ڈرے گا لوگوں میرے اصغر کی کہاں قبر بنائی لوگوں میرے اصغر کی کہاں قبر بنائی سر پیٹ کے زینب نے کہاں رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے کہاں رن میں دہائی مارا گیا شبیر مجھے موت نائی مارا گیا شبیر مجھے موت نائی سر پیٹ کے زینب نے کہاں رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے کہاں رن میں دہائی یاد آ گئے گزرے ہوئے دن بنت علی کو یاد آ گئے گزرے ہوئے دن بنت علی کو گھبرا گئی کوفے کی جو بستی نظر آئی گھبرا گئی کوفے کی جو بستی نظر آئی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی اکبر سے یہی فاطمہ صغریٰ کو گلا ہے اکبر سے یہی فاطمہ صغریٰ کو گلا ہے ایسے گئے پھر لوٹ کے صورت نہ دکھائی ایسے گئے پھر لوٹ کے صورت نہ دکھائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی سر پیٹ کے زینب نے یہ دی رن میں دہائی
زینب یدی رن میں دعائی عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ شہب کس نے جوان لاش اٹھائی، کیونکہ شہب کس نے جوان لاش اٹھائی، بیت کے زینب یدی رن میں دعائی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، مارا گیا شبیر مجھے موت نہ آئی، مارا گیا شبیر مجھے موت نہ آئی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، تڑپا دیا زہرا محمد علی کو، تڑپا دیا زہرا محمد علی کو، اے شمر لئی تو نے کہاں تیز چلائی، اے شمر لئی تو نے کہاں تیز چلائی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، مارا گیا شبیر مجھے موت نہ آئی، مارا گیا شبیر مجھے موت نہ آئی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، سر پیٹ کے زینب یدی رن میں دعائی، حسین کا سرے انور کہاں کہاں، بھائی کو دیکھتی رہی باہر کہاں کہاں، پہنچا حسین کا سرے انور کہاں پہنچا حسین کا سرے انور کہاں پہنچا حسین کا سرے انور عباس اٹھ کے دیکھا
میں تھا نیزے میں تھا کبھی کبھی دستے دلا میں تھا نیزے پہ تھا کبھی کبھی دستے دلا میں تھا رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں کہاں راہ شام میں دربار عام میں کوفے میں راہ شام میں دربار عام میں کوفے میں راہ شام میں دربار عام میں کن باپ راہ شاہ کا در در کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں کہاں زندہ مقتل میرا ہے شام میں زندان میں وقار مقتل میرا ہے شام میں زندان میں وقار سرور کو ڈھونڈتی رہی دختر کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں کہاں بھائی کو دیکھتی رہی خواہر کہاں کہاں پہنچا حسین کا سر انور کہاں السلام عليكم يا أبا عبد الله السلام عليكم ابن رسول الله السلام عليكم ابن أمير المؤمنين وابن خير المرسلين السلام عليكم ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم على جدك وأبيك وأمك وأخيك خصوصا بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم سائر المستشهدين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيد الزبار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن الابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وفتح الله تعالى مخرجك مدخولك واجعل من آمانه وأنصاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد شبیر سے محبت ہے اشارت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے
کر گئی پھر حبیب شہ کو جوان، کر گئی پھر حبیب شہ کو جوان، کتنی معجز نما محبت ہے مجھ کو شبیر سے محبت ہے، اس کو نیزہ نمار ابن انس، اس کو نیزہ نمار ابن انس، تیری زد پر نبی کی صورت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے، کیسے اٹھے گلاش اکبر کی، کیسے اٹھے گلاش اکبر کی، باپ بوڑھا جوان کی میت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے، رکھ لی ٹوٹی کمر پہ لاش جوان، رکھ لی ٹوٹی کمر پہ لاش جوان، شاہدی آپ ہی کی ہمت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے، رن سے آتی ہے لاش اکبر کی، رن سے آتی ہے لاش اکبر کی، قیمہ شاہ میں قیامت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے، آ رہی ہے چچا چچا کی صدا، آ رہی ہے چچا چچا کی صدا، قید خانے میں کس کی تربت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے، مجھ کو شبیر سے محبت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على عيسى كلمة وتعالى. گفتگو کا یہ سلسلہ آج اپنی اختتام تک پہنچ رہا ہے. آخری مجلس سوئم کے بعد بھی اور پھر مجالس کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا، مگر اشرے اولیاء کے حوالے سے یہ سلسلہ جو ختم ہو رہا ہے جس طریقے سے دشت نینوا کی ویرانی اور ثانیہ زہرا اور مقدرات عصمت و طہارت کی قید و بند اور صحبتوں کا سلسلہ جو کربلا سے شروع ہوا اور کوفے کی طرف بڑھا، ان تمام حالات و واقعات میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسانیت کی بدبختی اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے اور معصومہ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑا. اگر معصومہ کے حق کو اس طرح سے غصب نہ کیا گیا ہوتا کہ معصومہ کو حجت تمام کرنی پڑتی، اگر معصومہ نے حجت نہ تمام کیا ہوتا تو شاید ظلم اور اس سے زیادہ بڑھتا. مگر آپ انصاف سے خود فیصلہ کریں کہ جن لوگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بعد از پیغمبر ہمارے لیے قرآن کافی ہے، معصومہ نے ان کے سامنے اپنے حق کے لیے آیات الہی سے استدلال کیا اور جواب میں ایک جھوٹی حدیث پیغمبر کو پیش کیا. یعنی معصومہ یہ بتا رہی تھی کہ یاد رکھنا بغیر ہمارے قرآن تمہیں نصیب نہیں ہو سکتا، اور اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو ہم سے سمجھو، ہم بتائیں گے قرآن کیا ہے اور قرآن کی حقیقت کیا ہے. خود سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو بس حسبنا ہی تک رہ جاؤ گے، اس سے آگے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور اس مجبوری کا اظہار کر کے لوگوں نے بتا بھی دیا کہ ہم نے حقیقت میں قرآن کو اپنایا نہیں ہے، بلکہ دشمنی اہل بیت نے صرف اعلان کیا ہے. صرف دشمنی اہل بیت میں اعلان کیا ہے، ورنہ معصومہ کے جواب میں کوئی آیت پیش کی جاتی. آیت پیش کرے تو کون کرے؟ جس کا حافظہ کام کرے. جو پہلے ہی سے غیر حاضر رہتے ہوں. حیات پیغمبر کے واقعات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مورخین نے یہ تاریخیں لکھی ہیں کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ ختم ہوا، باہر آ کر کے دوسروں سے پوچھ رہے ہیں بھئی یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے کیا کہا. اگر دوسروں ہی سے پوچھنا تھا تو خود بیٹھ کے کیا کر رہے. تو جو اتنے غائب دماغ ہوں وہ قرآن فہمی ان کے دماغوں میں آ جائے، وہ قرآن سمجھنے اور اس قابل ہو جائیں کہ قرآن سے استدلال کرنے لگے. کل گفتگو ہو رہی تھی تو میں بھی اس گفتگو میں
मुकिल हुआ हैदर साहब में और बहदर मंसूर में। तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 के हवाले से रेफरेंस मैंने पेश करते हुए, जिसमें खुदावंद आलम ने ये इरशाद फरमाया है कि कुरान की आयत जो है दो तरह की है। एक मुहकम है जिन्हें उम्मुल किताब कहा गया है, और एक अंदाज है उन आयत का जिन्हें मुतशाबिह आयत कहा गया है। और फिर ये वाज़ेह किया गया कि इन आयात इलाहिया को वो लोग कि जिनके दिल टेढ़े हैं, वो फितना व फसाद के लिए और अपने मकासिद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर कुरान की आयतें सुनी जाएं और उससे जुल्म व सितम ढाया जाए तो इसका मतलब ही ये है कि इनके दिल टेढ़े हैं, जो जुल्म व सितम के लिए आयात इलाही को अपने माने और मफाहिम पिन्हा करके अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ये ऐलान कर रहा है कि मुतशाबिह आयात का इल्म, उसकी तावीलात का इल्म सवाए अल्लाह के और उन लोगों के कि जिन्हें इल्म किताब अता किया गया है, किसी और को नहीं। यानी मुतशाबिह आयात का इल्म सिर्फ उन्हें है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया है, इल्म किताब अता किया है, या अल्लाह को है। तो अब अगर आप कुरान लेकर के बैठ जाएं और रट्टा लगाना भी शुरू कर दें, खुद से समझने की कोशिश करें, तो ये मुतशाबिह आयात आपकी समझ में खुद से नहीं आने। खुदा से राब्ता कायम कर नहीं सकते, अब उन्हें ढूंढोगे जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया है, जो तुम्हें कुरान समझाएंगे, जो तुम्हें कुरान बताएंगे, पढ़ने का तरीका भी बताएंगे और उसके मुताबिक अमल करने का तरीका भी सिखाएंगे। वरना खुद से समझोगे तो इस बात का इम्कान है कि दिल टेढ़े हो जाएं और अपने माने और मफाहिम तुम उन्हें पिन्हाते रहो। तो इससे फितना फसाद और हंगामा आराइयां तो हो सकती हैं, मिल्लत में इत्तेहाद व कुव्वत नहीं पैदा हो सकता। और सबसे बड़ी मजबूरी ये है इंसान की कि जब वो जानता ही नहीं तो बयान क्या करेगा। इसीलिए जब उनसे सवाल किया गया कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, तो सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर में सुबह सादिक नमूदा। इब्ने अब्बास ने कहा, मौला कुछ और अता हो। इब्ने अब्बास, कुछ की क्या बात है, सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर में इतना मवाद तुम्हें अता कर दूं कि ऊँटों पर भार कर दिए जाए। एक बिस्मिल्लाह की तफसीर और न कि पूरे कुरान की तफसीर। लेकिन जब इस इमाम ने बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान फरमाई तो दुश्मनों को वो भी पसंद न आया और बिस्मिल्लाह भी तर कर बैठे, क्योंकि इसकी तफसीर ही में उनकी फजीलत आया है। आना नुक्ता तो तहतल बाब जो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, तो बिस्मिल्लाह से भी उसे भी तर कर दिया गया कि इसमें अली की फजीलत जाहिर होती है। तो जो दुश्मनी अहले बैत में कुरान भी छोड़ दे, अब उसे हम क्या कहें, मुसलमान कहें, उम्मती कहें, सहाबियों की इताअत करने वाला कहें। बहुत सारे अफराद जो हैं वो भी कहते हैं हर सहाबी की इताअत हो सकती है। तो मुमकिन है कि मुनाफिकीन भी सहाबा में जो थे उनकी इताअत कर रहे हैं। तो इस सूरत में कुरान मजीद के मुताबिक अगर फैसला किया जाएगा तो सवाए पैगंबर और अहले बैत पैगंबर के कोई और नजर नहीं आता कि जो काबिल इताअत और काबिल इत्तिबा हो और साहिब इल्म हो। अगर ये मेयार कुरान ने वाज़े किया है तो फिर जो इनसे इनको छोड़ करके किसी और तरफ जाएगा, उसके लिए सवाए शैतान की सरपरस्ती के कोई और रास्ता बाकी नहीं बचता। और जिसका निगहबान, जिसका सरपरस्त शैतान हो जाए, उससे सिर्फ शैतानत जाहिर होती है
حق و صداقت کا اظہار نہیں ہوا کرتا. اور جیسا کہ میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میری مدد و نصرت اور عزت و احترام تم پر فرض ہے اور اس نور کی بھی اتباع کرنی ہے جو میرے ساتھ نازل ہوا ہے، تبھی تمہیں نجات مل سکتی ہے، تبھی تمہیں فلاح مل سکتی ہے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو یاد رکھنا نور تمہیں کہیں اور نہیں ملے گا، میں ہی بتاؤں گا تبھی پتہ چلے گا. اور کل میں نے واضح کیا کہ پیغمبر اسلام نے وضاحت فرمائی کہ میرے نور کا حصہ علی ہے، اور اس کے بعد پھر پنجتن کے انوار کا تذکرہ چادر تطہیر کے حوالے سے فرمایا. اور اس طرح سے اور دیگر روایات جو ہیں اس میں پیغمبر کی گھر والیوں کا بھی تذکرہ ہے، جس میں وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی تھی، مس ہو جاتی تھی، تو شب تاریخ میں ہم پیغمبر کا انتظار کیا کرتے تھے. جب پیغمبر آتے تھے تو اتنا نور ساتے ہوتا تھا کہ ہم اپنی گمشدہ اشیاء کو تلاش کر لیا کرتے تھے. تو یہ گھر والی جو ہیں یہ ان کی بات ہے، لیکن جنہیں پیغمبر نے اپنے گھر والے کہا ہے وہ اور ہے. جو گھر والی بنی ہے وہ ان کے انوار سے فیض حاصل کرتی ہیں، لیکن جو پیغمبر کے گھر والے ہیں وہ خود صاحب نور ہیں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے قصہ میں جب سب جمع ہو گئے تو یہ ارشاد فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم. تو جو پیغمبر کے اہل بیت ہیں جنہیں پیغمبر نے اہل بیت کہا ہے، تو پیغمبر نے جنہیں اہل بیت کہا ہے ان کے لیے بیت کے لیے نہ مٹی کی ضرورت پیش آئی، نہ گارے کی ضرورت پیش آئی، نہ اینٹوں کی ضرورت پیش آئی. پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے لیے جو مکان تعمیر کیا جس سے بیت بنایا ہے وہ چادر تطہیر سے بنایا ہے. اور جب چادر تطہیر سے اہل بیت کا بیت بنا ہے اور اہل بیت داخل ہوئے ہیں تو پھر خدا نے آیت تطہیر بھیجی ہے اس وضاحت کے لیے کہ یاد رکھنا کہ یہ گھر والے بنیاد سے لے کر اور آخر تک ہر صورت میں پاک ہیں، یہاں رزق پہنچ ہی نہیں سکتا. اور اس کی ذمہ داری خدا نے اپنے ذمے لی ہے. خدا جس شے کی ذمہ داری لیتا ہے وہاں کسی چیز کا بھی امکان باقی نہیں رہتا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. اور عجیب صورت حال ہے کہ پیغمبر اسلام کی ارشاد گرامی کے مطابق ان کا گوشت ہمارا گوشت، ان کا خون ہمارا خون. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. ایک ایک جملہ پیغمبر کا آپ سنتے چلے جائیں، مگر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ ساری باتیں جو پیغمبر نے کہی ہیں اس سے اب لوگوں کو عداوت کیوں. بعض مقامات پر اب ایسی گفتگویں ہونے لگی ہیں کہ یہ تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے معاویہ کو تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ذکر علی نہیں ہونا چاہیے. دشمن اہل بیت کو تو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اہل بیت کی مدح نہیں ہونی چاہیے. اب اگر کوئی پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی مدح سے روکے اور کہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بھئی موقع و محل کی بات ہے. اس وقت یہ پڑھ لیجئے، اس وقت یہ پڑھ لیجئے، اس کو ایسے پڑھ لیجئے، اس کو ایسے پڑھ لیجئے، یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اہل بیت کے تذکرے کو روکنے والے دشمن اہل بیت تو نظر آئے ہیں. کسی محب اہل بیت نے اہل بیت کا تذکرہ نہیں روکا ہے.
اور اگر کوئی تذکرہ اہل بیت روکے تو یہ حقیقت ہے، جملہ ہے معصومین کا، جو اسے پھر اپنی ماں سے سوال کرنا چاہیے۔ کہ بذات خود وہ طاہر نفس ہے بھی ہے۔ میں جملے بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اس منبر سے میں یہ نہیں سمجھتا کہ الفاظ بھی برے استعمال کیے جائیں، کیونکہ اگر برے الفاظ اس منبر سے استعمال کیے جائیں تو پھر ان میں اور اہل بیت والوں میں فرق باقی نہیں رہتا۔ گالم گلوج اور اس طریقے کے الفاظ یا برے الفاظ دوسری طرف سے تو نظر آئے ہیں، پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی طرف سے نظر نہیں آئے۔ تو حمد پروردگار ہے، احکامات ہیں، فرائض ہیں، اور عقیدت و محبت کی گفتگو ہے، اتحاد و اتفاق کے تمام مسائل بیان کیے گئے، سب کچھ کیا گیا ہے، مگر کہیں پر فتنہ و فساد، ہنگامہ، ظلم و ستم یا برے الفاظ، یہ سب ساری چیزیں پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کے سلسلے میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اگر کہیں نظر نہیں آتی تو پھر اجر رسالت کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ ان کی مودت تم پر فرض کی گئی ہے، محبت نہیں، مودت فرض کی گئی ہے، جسے ہم اپنی آسان اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مودت محبت کے انتہائی کمال کا نام ہے۔ اور اجر رسالت کے طور پر اہل بیت پیغمبر کی مودت فرض کی گئی، وہ بھی قوم نے جا کر کے کہا۔ اللہ کے حبیب، آپ نے بڑی زحمتیں، مشقتیں، دشواریاں برداشت کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ عطا کریں۔ پہلی مرتبہ کافر آئے تھے کہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، آپ اپنے بھتیجے سے کہیے جو وہ چاہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ دینے دلانے کا سلسلہ جو ہے یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے، بس ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ کچھ لے لیں، بس چپ ہو جائیں، آپ ہماروں کو کچھ نہ کہیں، جو ہمارے ہیں، جنہیں ہم نے بنایا ہے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں، خاموش ہو جائیں۔ لیکن پیغمبر اسلام کا جملہ یہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ چاند و سورج اگر وہ بھی لا کر کے میرے ہاتھوں میں رکھ دیں تب بھی میں اس کی وحدانیت کے اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ خالق کو اپنے حبیب کا یہ جملہ بہت پسند ہے۔ اعلان پروردگار تو یہی ہوا کہ میرے حبیب، تم نے میری محبت میں یہ جملہ جو ادا کیا ہے تو یہ کافروں کی جرأت و ہمت تو نہیں ہے، مگر میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں کہ تم اشارہ کرو گے تو سورج پلٹ آئے گا، تم اشارہ کرو گے تو چاند کے ٹکڑے۔ میں قادر مطلق ہوں، میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم نے میری محبت میں کہا، میں تمہاری محبت میں، ساری چیزیں ہیں، سب تمہارے اختیار میں ہیں، ہر ایک پر تمہیں تصرف ہے۔ تم اشارہ کرو گے پلٹے گا، تم اشارہ کرو گے ٹکڑے ہو جائے۔ اور یہی حال دونوں نور کے حصوں کی، یہی حال اس نور کے سلسلے کا جو پہلے حصے کا ہے وہی دوسرے حصے کا، جو صلاحیت پہلے حصے میں ہے وہی دوسرے حصے میں، صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، یہاں سے امامت سلسلہ شروع، ورنہ اول سے آخر تک کوئی اور فرق پیغمبر نے خود نہیں رکھا، خود یہ اعلان کر کے کہ ہر ایک ہمارے جیسا ہے، ہر ایک ہمارا ہے۔ ان سب میں اول سے آخر تک اگر کوئی فرق نہیں ہے تو اظہار قصہ کے اندر صرف پنجتن کے انوار کا ہوا ہے، مگر وضاحت آخر تک کی گئی ہے۔ بتایا سب کے لیے گیا ہے کہ جس طریقے سے یہ پنجتن ہے
یہ تمام کے تمام سب کا سلسلہ نور پروردگار سے. اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو فلاح پاؤ گے، ان کی اتباع سے دور ہٹ جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، پسپا ہو جاؤ گے. لاکھ کثرت کا سودا تمہارے دماغوں میں رہے گا مگر پٹتے رہو. کبھی بھی تمہیں نہ سکون ملے گا نہ نجات. لیکن اگر ان سے متمسک رہے تو کامیابی اس جہان میں بھی ہے، غربت و مفلسی میں بھی تمہیں سکون قلب ملے گا. دولت و ثروت کے ساتھ بھی تمہیں عزت و شہرت ملے گی. بس شرط یہ ہے کہ اس در سے متمسک رہے، ان کی اتباع کرتے رہے. مگر نہ معلوم زمانے کی بدبختیاں کیا رہی کہ ہر دور میں اہل بیت پیغمبر پہ مظالم ہے، اور ظلم بھی اس طرح کا ظلم کیا گیا جس نے انسانیت کو شرما دیا. انسانیت ختم ہو گئی. ورنہ جس کی محبت فرض کی گئی ہو، جس کی مودت اجر رسالت قرار پائی ہو، دشت نینما میں اسی کا لاشا بے گور و کفن پڑو، نجس اجسام دفن کر دیے جائیں اور اس کا لاشا پامال کر کے دشت نینما پر بے گور و کفن چھوڑ دیا. تاریخ کربلا کی یہ روایت ہے کہ جب بنی اسد کی عورتیں نہر فرات میں پانی بھرنے کے لیے آئیں، ان کی نگاہیں دشت نینما پر پڑی. مقدس اور محترم اجسام کے جسم کے ٹکڑے دشت کربلا پہ بکھرے ہوئے نظر آئے اور نجس اجسام دفن نظر آئے تو دل تڑپ گیا. فرزند زہرا نے یہی تو کہا تھا نا کہ اگر تمہارے مرد ابن زیاد کے خوف سے ہمارے لاشیں دفن کرنے نہ آئیں تو تم انہیں غیرت دلا کر کے بھیج دینا. یہ جملے ملتے ہیں کہ بنی اسد کی عورتیں اپنے گھروں میں آئیں، سروں سے ردائیں پھینک دی گئیں. ماتم شروع ہوا. جب بنی اسد کے مرد آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ آخر کیوں گریہ کر رہی ہو، کیوں ماتم کر رہی ہو، کیا سبب ہے؟ کیا تمہیں ہوش بھی نہیں رہا؟ فرزند زہرا کا لاشا دشت کربلا پہ بکھرا پڑا ہوا ہے اور تم اپنے مسائل دنیا میں پڑے ہوئے ہو. جاؤ جاؤ جا کر کے فرزند زہرا کے اجسام کو دفن کرو، اہل بیت اطہار کے شہداء کے لاشوں کو دفن کرو. اور دوسری طرف سے جب مردوں نے یہ کہا تمہیں خبر ہے کہ ابن زیاد سے مقابلہ ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اگر پتہ پا جائے، اسے علم ہو جائے کہ ہم نے ان کے لاشوں کو دفن کیا ہے تو وہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے، تمہیں بھی اسیر کر لیں گے. کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ ہم قتل کر دیے جائیں اور تم اسیر کر دی جاؤ؟ جیسے ہی یہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا، عورتوں نے مڑ کر کے جواب دیا اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے اور ہم اسیر کر لیے جائیں گے تو تم گھروں میں بیٹھو، ہم جا رہے ہیں فرزند زہرا کی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، بنی ہاشم کے جوانوں کو دفن کرنے کے لیے. اگر تم نہیں جا سکتے تو تم بیٹھے رہو، تمہیں ہماری اسیری کی فکر ہے. ارے بنات زہرا کی اسیری کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے قتل ہونے کا خوف ہے. ارے بنی ہاشم کا گھرانہ لٹ گیا، فاطمہ زہرا کی کمائی لٹ گئی، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. بیٹھو بیٹھو تم بیٹھو، ہم جاتے ہیں. جب بنی اسد کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا
کہ عورتیں دشت کربلا کی طرف بڑھ رہی ہیں. اٹھے, بیٹھو, تم گھروں میں بیٹھو, ہم جا رہے ہیں تدفین کے لیے. بنی اسد کے افراد دشت کربلا میں آئے, مگر آنے کے بعد عجیب کیفیت ہے. ہر ایک شخص پریشان ہے کہ آخر اگر ہم تدفین کریں تو کس طرح سے کریں, کیونکہ کسی جسم پر کوئی سر باقی نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ فرزند زہرا کا جسم کون سا ہے, عباس کا جسم کون سا ہے, علی اکبر اور محمد کون ہے؟ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہمیں کیسے خبر ہو؟ اسی بات کی فکر میں تھے کہ ان لوگوں نے اس خوف کی بنیاد پر کہ کہیں ابن ذات کی طرف سے کوئی لشکر نہ آئے, دوبارہ کچھ افراد نہ آ جائیں, ایک دو افراد کو انہوں نے کوفے کے راستے کی طرف بٹھا رکھا تھا. ابھی یہ پریشانی کی کیفیت میں تھے کہ وہ افراد بھاگے ہوئے آئے کہ کوئی سوار کوفے کی طرف سے آ رہا ہے. لہذا یہ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ گئے کہ جو بھی آ رہا ہے اسے آنے دو, پھر فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب آنے والا آیا تو اس کی عجیب کیفیت تھی. اس نے پہنچ کر کے انہیں سلام کیا. جب سلام عرض کیا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ ابن زیاد کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا. جیسے ہی سوار نیچے اترا تو اس نے اترنے کے بعد سوال کیا کہ آخر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ہم ان بنی ہاشم کے شہداء کے اجسام کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں, مگر پریشان ہیں کہ ان کے اجسام کو دفن کس طرح سے کریں, کیونکہ کسی جسم پر سر موجود نہیں ہے. تو آنے والے نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ آؤ میرے ساتھ آؤ, میں بتاتا ہوں میرے بابا کا لاشا کون ہے. تمہیں قبر کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, قبر کھودی ہوئی موجود ہے, صرف ذرا سی خاک کربلا ہٹانی ہے. ارے قبر تیار ہے. مگر اس دشت نینوا میں جب خاک ہٹائی گئی, قبر تیار ملی, تو پوچھنے والوں نے سوال کیا, آنے والے یہ تو بتا دے آخر ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو تو کیسے جمع کرے گا, آخر کیا ہم مدد کر سکتے ہیں؟ آنے والے نے کہا نہیں نہیں, تم قریب نہ آنا, جو کچھ کرنا ہے میں کر لوں گا. میں نہیں جانتا کہ امام سجاد نے سمے اسپا سے پامال اپنے بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو کس طرح سے جمع کیا ہے. اور جمع کرنے کے بعد بنی اسد بیان کرتے ہیں کہ جب تابوت کی شکل اسے بنا لی جنازے کی تو اس طرح سے اٹھا ہے جنازہ کہ جیسے لگتا تھا کہ کئی افراد موجود ہیں, مگر دکھلائی صرف آنے والا شخص دیتا تھا. ہم بڑے متعجب ہوئے, مگر اس نے کہا کہ تم قریب نہ آنا, میں نہیں جانتا کہ امام سجاد کی مدد و نصرت کرنے والے کون تھے. ارے صفِ انبیاء سے آنے والے انبیاء تھے یا دوسری طرف مولا کائنات پیغمبر اسلام اور دیگر شخصیات تھی. مگر یہی ہے کہ امام سجاد نے ایک طرف سے جنازہ اٹھایا اور باقی سہارا دینے والوں نے سہارا دیا. جو بنی اسد کو نظر نہ آئے, امام مظلوم کو سپرد لحد کیا گیا. پھر آنے والے نے کہا آؤ آؤ, ارے ذرا ترائی کی طرف نشیب میں چلو. اس طرف بڑھے, ابو الفضل العباس کے جسم کو سپرد لحد کیا گیا. پھر ایک مرتبہ آگے بڑھے اور گنج شہیدہ میں شہدائے کربلا کے جسم کو دفن کیا گیا. جب یہ دفن ہو چکے تو دو جسم باقی رہ گئے ہیں. ایک بہت کم سن تھا, ایک کڑیل جوان ہے, جس کے لیے آنے والے نے کہا اس کو میرے بابا کے قریب میں ان دونوں کو سپرد لحد کرنا ہے. جب یہ دونوں سپرد لحد کر چکے, تمام شہدائے کربلا کو دفن کیا جا چکا, تو بنی اسد نے سوال کر لیا آنے والے اب تو یہ بتا دے کہ آخر تو کون ہے کہ جن سب کو واقف ہے, سب کو جانتا ہے
کہا مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ میں علی ابن الحسین زین العابدین ہوں. میری نگاہوں کے سامنے اسی دشت نینوا میں جب میں یہاں سے گزارا گیا ہوں تو بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے. میں بھی دیکھتا ہوا گیا تھا مگر اس وقت دفن نہیں کر سکتا تھا. اور دوسری طرف کوفے میں داخلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اسیران کربلا ہے، مقدرات عصمت و طہارت ہے، سربراہ بیویاں ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ شہر غور کا ایک حاجی جو حج کر کے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہا تھا اتفاقاً اس دن کوفے کے قریب پہنچا تو کوفے کی عجیب حالت دیکھی. کوفہ سجا ہوا ہے، تماشبین جمع ہے، ڈول تاشے بازے بج رہے ہیں، عجیب خوشی کا سما ہے. وہ شخص پریشان ہو گیا کہ مسلمان میں بھی ہوں، آج یہ عید کا سما کوفے میں کیسا ہے؟ میں تو نہیں جانتا کہ مسلمانوں کی کوئی آج عید ہے. شہر میں داخل ہوا. شہر میں داخلے کے بعد مجمع عام میں ایک بزرگ پر نظر پڑی تو اس سے سوال کر لیا، بھائی تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے خبر نہیں کہ مسلمانوں کی کون سی عید آج ہے، آخر یہ کوفہ کیوں سجا ہوا ہے، یہ لوگ لباس عید کیوں پہنے ہیں، لوگ یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ جیسے اس شخص نے سوال کیا اس ضعیف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ارے گریا شروع کر دیا. سائل پریشان ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف خوشی کے آثار ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس ضعیف نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، ایک طرف کنارے لے کر کے گیا اور سوال کیا، کیا تو اس شہر میں نیا وارث ہوا ہے، ابھی ابھی داخل ہوا ہے؟ اس نے اپنی پوری تفصیل بتائی کہ میں حج سے پلٹ رہا تھا، اپنے وطن کی طرف جا رہا تھا کہ اتفاقاً یہاں پہنچ گیا ہوں، یہ حالت دیکھ کر داخل ہو گیا ہوں، میں یقیناً نیا وارث ہوا ہوں. تو ضعیف شخص نے کہا، اے شاہ تجھے خبر نہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ہم برباد ہو گئے ہیں. اب وہ شخص اور پریشان ہوا کہ ایک طرف تماشبین جمع ہے، دوسری طرف یہ ضعیف اپنے لٹنے کا تذکرہ کر رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جیسے ہی اس نے اصرار کیا، کہا تو جانتا ہے کوفے کے قریب دشت نینوا ہے؟ کہا واقف ہوں، سنا ہے دشت نینوا ہے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تجھے خبر نہیں؟ ارے اسی دشت نینوا میں یزید کے لشکر نے فرزند پیغمبر کا گھر لوٹ لیا ہے، بناتے زہرا اسیر کر کے لائی جا رہی ہے. ارے فرزندان پیغمبر کو شہید کر دیا گیا ہے، زہرا کا کنبہ اجڑا ہوا لایا جا رہا ہے. یزید اور ابن زیاد کے سپاہی خوشیاں منا رہے ہیں. ارے اہل بیت کے ماننے والے گریہ کر رہے ہیں. جن پر قیامت ٹوٹی ہے کہہ رہا ہے کہ یہ گفتگو جاری تھی کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بلند نیزے پر سر امام بلند ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا چلا آ رہا ہے. ابھی یہ قافلہ بڑھ رہا تھا کہ ایک سر کے پیچھے دوسرا سر ہے جس میں ننھے علی اصغر کا بھی سر ہے. نو کے نیزوں پر سر بلند ہے اور ان کے پیچھے ہماریاں ہیں. ایک ایک اونٹ پر بے کجاوا اونٹ ہے، بے چادر بیویاں بٹھا لی گئی ہیں. مگر ان بیویوں میں ارے جن کے بال بڑے تھے انہوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہوا تھا، مگر جو بچیاں تھیں جن کے بال چھوٹے تھے انہوں نے اپنے کوہنیوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھا. جب یہ قافلہ آگے بڑھا کوفے کے در کے قریب پہنچا، یہ سجاوٹ کی کیفیت دیکھی گئی تو عجیب سما ہے. ثانیہ زہرا کا دل تڑپ گیا، آواز دی، بیٹا زین العابدین کیا اسی مجمع عام میں ہمیں داخل ہونا ہے؟ اے بیٹا ارے ایک وقت وہ بھی تھا
کہ جب ہم اس شہر کی شہزادی کہلائے جاتے تھے، آج کوفے کی شہزادیاں ارے کوفے میں اسیر کر کے لائی جا رہی ہے۔ جیسے ہی در کوفہ کے قریب یہ قافلہ حسینی پہنچا، ایک صدا آئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے ابن زہرا، اے ابن زہرا، مسلم کا سلام پہنچے۔ جیسے ہی یہ صدا امام سجاد نے سنی، آواز دی چچا مسلم، ہمارا بھی سلام آپ کو پہنچے۔ در کوفہ پر جناب مسلم کا سر لٹکایا گیا تھا، اور دوسری جانب جیسے ہی قافلہ تھوڑا آگے بڑھا، بے مسلم مخاطب ہوئی، اے مسلم، ارے جو 2 بچے میرے ساتھ تھے میں نے فرزند زہرا پہ قربان کر دیے، اے مسلم، ارے ان بچوں کے سروں کے نیزہ پر ہے، مسلم یہ بتاؤ، ارے جو 2 لال ہم نے تمہارے سپرد کیے تھے وہ دونوں فرزند کہاں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك لما بأفعالهم وأنت الأعلى بخفاتمة وأنت فاطر السماوات والأرض بقيت عبد الناصر بقيت عبد قديم الإنفاق بقى أئمة الجسد الثلاثة فوجد أمسك الإبارة وحقوق لا أمسك زاد سزادة وكما سيد الشهداء من عنك فرم للصالحين بتوفيق جو روایات ہیں وہ ہمیں سید الشہداء کے حوالے سے پرسد اور زہرا کو اس طرح سے جیسے کوئی ماں اپنے جوان کا ماتم کرے، پرسد پیغمبر کو اور اہل بیت پیغمبر کو، پرسد امام زمان کو، جو واقع کربلا کو یاد کر کے خود ہی گریہ تھا۔ پروردگارہ ہمیں اتنی توفیقات عطا فرما، ہم جب تک جئیں محبت اہل بیت میں جئیں، مرے تو محبت اہل بیت کے ساتھ، جب تک سلامت رہیں ہم فرش عزا پر ہمیں مظلوم مناتے رہیں۔ دشمنوں کی حکومتیں مٹی، تخت و تاج مٹا، مملکت مٹی، بار الہ ہم تیری بارگاہ میں تو اگو ہیں کہ دشمنان اہل بیت کا خاتمہ، چاہے وہ مملکت کی صورت میں ہوں چاہے وہ افراد کی صورت میں ہوں، تو انہیں جلد سے جلد نیز چنا ہو۔ پروردگارہ بحق ائمہ معصومین، بحق امام سجاد، بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، بحق باب الحوائج جناب ابو الفضل عباس، تمام بیمار مومنین اور مومنات کو جلد سے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ امام مولا کائنات مشکل کشا کا واسطہ تمام مومنین اور مومنات کو مشکلات، دشواریوں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ بہرحال حضرت ائمہ معصومین تمام مومنین اور مومنات کی جائز دینی دنیا میں مقاصد کو جلد سے جلد پورا فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، تمام مومنین اور مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصی طور پر ایسے ممالک کے جہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، خصوصی طور پر وہاں کی مومنین اور مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ظالم و جابر حکومتوں اور افراد کا خاتمہ فرما۔ بار الہ جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً جن کا تعلق اس عزا خانے سے رہا ہے، اس فرش عزا سے رہا ہے، ان سب کو جوارے شہیدان کربلا میں جگہ عطا فرما۔ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما، ان کے درجات کو جنت عالیہ میں بلند فرما۔ پروردگارہ
ہم بھی جب اس کائنات سے اٹھائے جائیں تو اس حالت میں ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت موجود، میدان محشر میں غازی ابوالفضل کے قلم کے پھریرے کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما، ائمہ معصومین کی شفاعت نصیب فرما۔ بہرحال تمام صاحبان ایمان کو مجھ سے متفق فرما۔ پروردگارا، ہم وہ حق تو ادا نہ کر سکے جو عزاداری کا حق تھا، مگر جو ہم کر سکے ہیں ہم نے اتنا شرف عطا فرما کہ بارگاہ معصوم کونین میں وہ باریاب ہو سکے، قبولیت کا شرف عطا فرما۔ پروردگارا، خصوصی طور پر معصوم کونین کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارا، جو خواتین، جو ماں بہنیں، بیٹیاں جنہوں نے واقع کربلا سے لے کر کے آج تک ذکر کربلا کو زندہ رکھا ہے، ان سب کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ جو اپنی آغوش میں بچوں کو پرورش کرتے ہوئے بھی غم مظلوم کا درس دیتی رہتی ہیں، پروردگارہ تم پہ اور دروس میں تقویت عطا فرما۔ بار الہ، اس دور ظلمت و تاریکی میں، اس نفسا نفسی کے دور میں ہماری آخری دعا یہی ہے کہ جس نور برحق کو تم نے پردہ غیب میں پوشیدہ رکھا، اس کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ظہور امام سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں جب امام کا ظہور ہو، ہمارا شمار امام کے اصحاب و انسان میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین اور مومنات، بالخصوص جن مرحومین کا تعلق ابتدا خانے سے رہا ہو، قاسم بھائی کے تمام بھائی کو قربان مرحومین کی آواز کی بسم اللہ الحمد للہ بڑھا کے جانے تو لگی ہے، مگر ایک چیز کو کیسے بھول سکتی ہے؟ نہ لے کے جا سکتی ہے، نہ بھول سکتی ہے۔ ارے اسی قید خانے میں ایک ننھی سی قبر تھی، ہاں کپڑے اتار لیے گئے، اب وہ کیا کپڑے نہیں تھے، مگر اس تابوت کو جو یا کہوں، اس قبر کو کیسے چھوڑ کے جائیں؟ شاید زینب آئی، ننھی سی ردا کو اس قبر پہ ڈالا۔ سکینہ، تم وطن کو یاد کرتی تھی، ہم جا رہے ہیں، اٹھو سکینہ۔ ارے قبر سکینہ لرزی ہوگی، وہ بھی اماں۔ خدا حافظ، جب کربلا جائیے گا چچا کو میرا سلام کہیے گا کہ چچا آپ کی بھتیجی پیاسے مر گئی، بابا کو سلام کہیے گا۔ سینے پہ سونے والی سکینہ قید خانے کو بتا دیے۔ ہمارے اے شہزادی کونین، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا فلحال کا غم پسند ہے، ان کا غم میں رونا پسند ہے۔ اے شہزادی کونین، ہماری آنکھیں ایک نگاہیں بھی دیکھ رہی تھی، انشاءاللہ آپ کا وجود یہی کہیں ہوگا، آپ یہاں ہوں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو لال کے لیے پر شہزادی کا ماتم کیا، مگر ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو حق تھا ماتم کرنے کا شہزادی، ہم نے وہ ماتم نہیں کیا۔ جو گریہ کرنے کا حق تھا ویسا گریہ نہیں کیا ہے، مگر شہزادی اسی فرض پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم آئندہ زندہ رہے تو آپ کے لال کے غم کو فراموش نہیں کریں گے، اس غم کو بھولیں گے نہیں۔ مگر شہزادی اگر ہم اس دنیا میں نہیں رہے اگلے سال، یہی غم
اور یہی آنسو اور یہی یاد اور یہی محبت ہماری قبول فرما لیجیے گا اور ہماری بخشش کا سہارا قرار دیجیے گا۔ پروردگارہ، ہم اپنے خون شہیدوں کے منتظر وہ امام بھی آج مغموم ہے جس کے بدر بزرگوار کی آج شہادت کی تاریخ، میرے آقا میرے مولا، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے والد کی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہماری اس عمل کو آپ قبول فرمائیں۔ پروردگارہ، منتظر خون شہیدوں کے ظہور کو جلد فرما اور ہم سب کو کیا الوداع
مہمان ہے آخری سلام، مہمان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، قربان ہے آخری سلام، شاہ کی شان ہے آخری سلام، شاہ کی شان ہے آخری سلام، شاہ کی شان ہے آخری سلام، کی شان ہے آخری سلام، ویران ہے آخری سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، بخشتے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخشتے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، نہ ہم سے ادا ہو سکا، ہم یہی ہے نجی بھر کے ماتم کیا، 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 تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، گجیے سال بھر پھر کریں گے یہ بات، سال بھر پھر کریں گے یہ بات، گجیے سال بھر پھر کریں گے یہ بات، سال بھر پھر کریں گے یہ بات، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہار، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا لا، 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 آئے افسوس جی بھر کے روئے نا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، اے حسین اے حسین الوداع، الوداع اے شہر مشرقین الوداع، اے شہر مشرقین الوداع، بنت احمد کے اے نور عین 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 الوداع، اے مجاہد کے لب پہ یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع الوداع الوداع
اچھی ہے میرے مولا علی رضا، اس لیے کہ آپ زندان میں نہیں، پوری تاریخ عالم و آدم میں 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے زنجیر اور رسیاں مرنے کے بعد بھی کھولی نہیں ہیں، ایک موسیٰ کاظم، ایک سکینہ بنت حسین۔ اے امام موسیٰ رضا، علی ابن موسیٰ رضا، آپ کا جنازہ دفن ہوا۔ میرے مولا، اگرچہ ظالموں نے زہر دیا ہے مگر آپ کا جنازہ واپس گھر نہیں آیا۔ مجھے ایک اور غریب یاد آ گیا کہ جو تھا تو وطن میں مگر اس کا جنازہ گھر سے 2 مرتبہ نکلا۔ ایک مرتبہ نکلا نانا کے جوار میں کسی نے دفن نہ ہونے دیا، جیسے ہی جنازہ واپس آیا زینب عالیہ نے پوچھا حسین ہمارے بھیا کا کیا ہوا؟ کیا بہن بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے ساتھ بیٹھ کے بھائی کے جنازے سے تیر نکال دو۔ آج جوڑ کے دعا کروں گا، اے امام حسن آپ کے جنازے میں تیر بچے مگر پھر بھی قسمت اچھی تھی، اس لیے کہ بہنوں نے تیر نکالے، بھائیوں نے تیر نکالے۔ قربان حسین، کربلا میں کوئی نہ تھا جو تیرے بغیر تیر نکالے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ پروردگار تو یہ سامن الائمہ کا واسطہ، سامن الحجج کا واسطہ، سامن آفو کا واسطہ، غریب الغرباء کا واسطہ، ہمارے علاقہ جو جانوروں کو بھی اپنے دروازے سے خالی نہیں پڑتا تھا، اس امام کی مجلس ہے شب شہادت، ہمارے علاقہ ہمیں اس امام کی مجلس سے خالی نہ پڑتا۔ بانیان مجلس کے مرحومین کے مغفرت فرما، جناب حسینی صاحب، قاسم صاحب کی والد مائدہ کے درجات متعالی، دیگر جو مومنین مومنات دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں، ہر ایک کی حاجت شرعیہ بار الہٰ امام علیہ السلام کی روح مقدس کو ہم سے خوشحال بار الہٰ اس مجلس میں یقیناً فاطمہ زہرا آئی ہوں اپنے اس بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے، قلب مقدس سے سیدہ کو ہم سب سے راضی اور خوشحال فرما، ہم سب کو ترویج اہل بیت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جن بیماروں نے التماس سے دعا کی ہے، خاص طور پہ بھائی محمد رضا صاحب کی والدہ ماجدہ، بار الہٰ جناب معصومہ قم کا واسطہ انہیں شفا عطا۔ تنویر زہرا صاحبہ نے التماس سے دعا صحت کی ہے، بار الہٰ ان کو آنکھوں کا نور عطا فرما۔ بھائی نعیم کاظمی صاحب نے اسٹیٹ سے وزیر خون التماس سے دعا کی ہے، بار الہٰ انہیں شفا عطا۔ محمد عباس ایک بچہ ہے ہمارے بھائی رضا شاہ صاحب کا، وہ کرٹیکل پوزیشن میں ہے نیو یارک میں، بار الہٰ تجھے علی اصغر کا واسطہ اس بچے کو شفا۔ بار الہٰ ہر مومن مومنہ جو یہاں تشریف فرما، میں ان کی حاجت بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں ان کے نام لینے سے عاجز ہوں، بار الہٰ تو ان کے ناموں سے آشنا ہے، ان کی حاجتوں سے واقف ہے، ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا۔ بھائی عابد جعفری صاحب شاعر اہل بیت کو صحت کلی عطا۔ بار الہٰ دیگر جن مومنین مومنات نے میرے ذمے کوئی دعا لگائی ہے، خاص طور پہ ہمارے بھائی عابدی صاحب کی والدہ مائدہ، ان کو صحت کلی عطا۔ مرتضیٰ عابدی صاحب کی والدہ مائدہ کو صحت کلی عطا۔ بار الہٰ زاہد جعفری صاحب کو، سامن جعفری صاحب کو شفائے عاجل و کامل عطا۔ دیگر جو مومنین سرجریز میں ہیں یا جنہوں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، بار الہٰ تجھے واسطہ ہے اس مجلس کی مقبولیت کا، ان سب مومنین کو شفایا، ہم سب کے مرحومین کو اسی شب میں معاف کر۔ بار الہٰ ہمیں راہ امام رضا علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا۔ اس قدیمی امام بارگاہ قاسم حسینی امام بارگاہ کو آباد و شاد، دیگر امام بارگاہوں کو آباد و شاد، امام کے ظہور میں تعجیل۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
سلطان سلاطین غریب الغربا سرکار انگور پرستار در کام رضا کرده پاداش ازاد
शेख का वो किरदार है मर सकते हैं मिट सकते नहीं जहनों में सदा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे हम पलते रहे तूफानों में 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 बहते रहे मुँह की धारों में बहते रहे मुँह की धारों में सुनवाए गए दीवारों में खुद मिट गए बानिया जुल्म मगर हम अहले अदा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे खून दिल से रोशन रखो एक एक जरा हर आने वाले उनके लिए ये रास्ता खुला रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे सूखे हुए लाभल मिन की सदा 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 तारीख भुला सकती है भला तारीख भुला सकती है भला क्या आलम गुर्बत है बखुदा है कौन जिस्म से करे तुम्हें राजी बालदा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे कहते थे अकबर न 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 रहे अब्बास अली अकबर न रहे अब्बास अली अकबर न रहे बहनों के मेरे चादर न रहे शामिर कतर हो तन से जुदा सीने वो दबा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे ये मातम सदा रहे और इससे सिवा रहे सूखे हुए लाभल मिन की सदा 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 तारीख भुला सकती है भला तारीख भुला सकती है भला क्या आलम गुर्बत है बखुदा है कौन सितम सह करे तूने राजी बारदा रहे मातम सदा रहे
आसमां मुँह छुपाने को बतलाओ जाऊं कहाँ मुँह छुपाने को बतलाओ जाऊं कहाँ मुझसे छुपते नहीं बाजुओं के निशान कायम होने से पहले न मौत आ गई करबला 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 आ गई करबला 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 आ गई मेरे हक पर कोने लगा मेरे हक पर कोने लगा हल्के असर यही तीर से था छिदा हल्के असर यही तीर से था छिदा हाथ पर तासरे शैकता ये ज़मीन सारा कुर्बा मेरा खा गए करबला 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 आ गई करबला 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 आ गई करबला 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 आ गई जवाब दिए जवाब यानी अंजाम विलायत अली ही है। आदमी कहीं तक पहुंच जाए लेकिन जन्नत तक पहुंचने के लिए न रिश्ते अली की जरूरत पड़ेगी। जब तक वो लिख नहीं देंगे उस वक्त तक, हालांकि जवाज तो आज भी उर्दू जबान में बोला जाता है। जवाज पासपोर्ट भी कह सकते हैं, टिकट भी कह सकते हैं। यानी उस नए मुल्क में जाने के लिए अली के हाथ का बनाया हुआ कि विलायती टिकट या पासपोर्ट होना चाहिए। जब तक वो ना हो वहाँ आदमी नहीं जाता, वहाँ पे आदमी नहीं पहुँच सकता है। तो ये नबी करीम हर मरहले पर याद दिलाते जा रहे हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम को याद दिलाते जा रहे हैं और उनके दर तक पहुँचाते चले जा रहे हैं। जब उनके दर पे पहुँच जाएंगे तो रास्ता जरूर मिलता चला जाएगा। अदीज़ो, अब इतनी बात मेरी मुकदमा सुन लिया, करने के बाद मैं इस शब में चंद बातें कहना चाहता हूँ, शायद इंशाअल्लाह आपके रहन बाकी रह जाएगा। इस शब के तक़द्दुस के लिहाज से हमारे और आपके 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन अस्करी फैल में और इसी के साथ साथ अपने उस आका और उस इमाम जो हमारी इज्जत है, जो हमारा विकार है, जो हमारे बका की जमानत, जो कायनात की बका की जमानत है, और अकीदे की निगाहें देखने यकीनन वो आका और इमाम यही कहीं जो है अपने वालिद माजिद के गम में शरीक होंगे। हमें इस लिहाज से उस गम को मनाना होगा। अजीजो, उस सदक़े में बात कहना चाह रहा हूँ, जिस अली के दरवाजे तक याद करा करके और नबी करीम ने हमको वहाँ तक पहुँचाया है, जिस नबी करीम ने लम्हे लम्हे जो है उन्हें पहचानवाया है,
پہچنوایا ہے تاکہ جب میرے بعد تمہیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوگی، معلوم کرنا ہوگا، انسانیت ہو یا دین ہو یا مذہب ہو، تو تمہیں یہی سے ملنے والا ہوگا۔ آئیے ہم در علی تک پہنچتے ہیں۔ جب در علی تک پہنچتے ہیں تو مولا کائنات نے عبدیت کا اور بندگی کا ایک سلیقہ سکھایا۔ توجہ انسان بندہ خدا کیسے بن کر کے رہ سکتا ہے، اس بندگی کو سیکھنا ہو تو یہ مفاتیح میں جو دعاؤں کی کتاب ہے، اس کتاب میں مولا کائنات کے 3 جملے ہیں، دعا کے طور پر ہیں، دعائی کے طور پر، مگر ان 3 جملے میں 2 جملے اقرار حقیقت کے ہیں اور 1 جملہ جو ہے دعا کا ہے۔ انشاءاللہ آپ لطف حاصل کریں گے اور اس سے ایک درس بھی حاصل ہوگا کہ مولا کائنات کے ان تینوں جملوں کو پڑھیے۔ مولا کائنات معبود کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا۔ یہ 2 اقرار کے لیے، میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے، میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور کسی کے سامنے فخر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں کسی کا بندہ نہیں، تیرا بندہ ہوں۔ انسان خواہشات کا بندہ ہو سکتا ہے، بندہ بندے کا بندہ ہو سکتا ہے، بندہ گنہگار کا بندہ ہو سکتا ہے۔ مولا کہتے ہیں میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور کسی کے سامنے فخر کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پالن ہار ہے، تو میرا پالنے والا ہے، میں تجھ سے امید لگایا ہوں۔ یہ 2 اقرار حقیقت، اور اس کے بعد دعا سنیے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگارا، انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگارا تو میری نگاہ میں ویسا ہے جیسا میں پسند کرتا ہوں، لہذا تو بھی مجھے ویسا بنا دے جیسا تو پسند کرتا ہے۔ ویسا میرا اللہ ہے جیسا مجھے پسند ہے، لہذا تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تجھے پسند ہو۔ سوچے علی جیسی ذات دعا کر رہی ہے تو خدا نے اسے اپنا کیسا بندہ بنایا، خدا نے اسے کیسا بندہ بنایا ہوگا۔ میں تو لفظ سمیت کے کہوں گا کہ خدا نے بھی اسے ایسا بندہ